हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मोहम्मद के रंग बाय माही चैनल में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। तो आज हम अपने नॉवल का एपिसोड 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियोस एपिसोड आप तक ईजिली पहुंच जाए। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें आए अपने एपिसोड 3 का आगाज़ करते हैं। वकास सोते हुए अचानक उठकर बैठ जाता है और इसका सारा जिस्म पसीना से भरा हुआ होता है। ख्वाब में आयजा को रोते हुए देखता है कि पास में पड़ा जग का पानी उठाकर गिलास में डालता है और एक ही सांस में पी जाता है। आयजा कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? वो रो क्यों रही थी? वकास ख्वाब के बारे में सोचते हुए कहता है और फिर खुद ही अपनी बात की नफी करता है। नहीं नहीं, इसको क्या तकलीफ होगी, वो तो खुश है अपने शौहर के साथ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वकास सोच ही रहा होता है कि इसको मरियम की बात याद आती है। भाई, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता, सच्चाई इसके बरअक्स होती है। सोचिएगा जरूर। नहीं नहीं, मरियम को क्या पता प्यार क्या होता है, इसने ऐसे ही कह दिया होगा। वकास सोचते हुए अपने आप को तसल्ली देता है और फिर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। सुबह आयशा की आंख खुलती है कि पहले छत को देखती है और जैसे ही जहन बेदार होता है अपने साथ सोए हुए जलाल पर पड़ती है कि कल का वाकया आंखों के सामने आता है और आयशा कल जलाल की अपनी मनमानी याद आती है और आयशा बेआवाज रोने लगती है कि जलाल आयशा के रोने पर अपनी आंखें मसलते हुए देखता है और गुस्से से कहता है, क्या मसला है अब तुम्हारे साथ, क्यों सुबह सुबह रो रही हो? हाँ। जलाल की गुस्से से भरी आवाज सुनकर डर जाती है और इसके आंसू थम जाते हैं। मामा की याद आ रही है, वो कैसी होंगी, मुझे इनके पास ले जाएंगे ना आज? जलाल आयशा डरते हुए जलाल की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है ले जाऊंगा, मगर इनको कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी माँ का आखिरी दिन होगा, समझी? जलाल आयशा को वार्निंग वाले अंदाज में कहता है कि आयशा जलाल से हाँ में सर हिलाती है। ठीक है ले जाऊंगा, मगर इनको कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी माँ का आखिरी दिन होगा, समझी? जलाल आयशा को वार्निंग वाले अंदाज में कहता है कि आयशा जलाल सर हाँ में हिलाती है। अब उठो, मेरे कपड़े निकालो, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, जाओ। जलाल आयशा को अपने कपड़े निकालने का कहकर वॉशरूम में चले जाता है और आयशा जल्दी से उठकर जलाल के इस्त्रीशुदा कपड़े निकालती है। जलाल और आयशा तैयार होने के बाद नीचे खाने की मेज पर बैठ जाते हैं, जहां पहले से तारा और शाहनवाज नाश्ता कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, आज मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है, नजर न लगे तुम दोनों को किसी की। तारा आयशा को वाइट फूलों वाली कमीज और साथ कैपरी में बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा तारा की बात सुनकर मुस्कुरा भी ना सकी थी और जलाल अपने ध्यान से नाश्ता करने में मसरूफ था, जैसे इसके अलावा कोई जरूरी काम हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जलाल आयशा के माथे पर किस करके बाहर के लिए निकल जाता है और आयशा जलाल के इस बेबाकी पर शर्मिंदगी से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और तारा जलाल के पीछे जाती है रोकने। जलाल रुको। तारा जलाल को रोकने का कहकर इसके पीछे जाती है और जलाल तारा के रोकने पर इसकी तरफ मुंह करता है। जलाल ये क्या तरीका हुआ, अभी दिन ही कितने हुए थे शादी को जो तुम आयशा को घर छोड़कर खुद ऑफिस जा रहे हो? बेटा, कुछ दिन के लिए घूमने के लिए कहीं चले जाओ, यही तो दिन होते हैं। तारा जलाल को प्यार से डांटते हुए कहती है कि जलाल की बात सुनकर इनकी हंसी थम जाती है। मैंने आयशा के सामने क्या हंसकर बात कर ली, आपको लगा मैंने आपको माफ कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैं आयशा को कुछ बताना नहीं चाहता था और मुझे कब और कहाँ आयशा को लेकर जाना है आपको बताने की जरूरत नहीं, और हमारे मामले से दूर रहें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। जलाल तारा को गुस्से में कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और तारा जलाल की बात बात पर सुनकर खड़ी इसकी गाड़ी को जाता जाता हुआ देखती है और फिर अपने आंसू साफ करके अंदर चली जाती है।
مجھے دوائی نہیں کھانی، آپ میری بیٹی کو کیوں نہیں بلا رہے؟ نسرین ضد کرتے ہوئے غصے میں نرس کی ہاتھ سے دوائی نیچے گرا دیتی ہے اور نرس غصے میں اس کی طرف دیکھتی ہے۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جلال صاحب نے دھیان رکھنے کا نہیں کہا ہوتا نا تو میں تجھے بتاتی، اب شرافت سے دوائی کھا لے، ایک موٹی نرس بدتمیزی سے کہتے ہوئے زبردستی دوائی کھلا کر چلی جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میرے مولا، میری بچی پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا۔ اور یہ نرس جلال کا نام کیوں لے رہی تھی؟ کیا جلال مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ نسرین عائزہ کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں نرس کی بات یاد آتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ اس نے جان بچائی میری۔ وقاص اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وقاص ارسلان کو دیکھ کر اپنا کام چھوڑتا ہے۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وقاص ارسلان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی طرف منہ کر کے کہتا ہے۔ وہ وقاص عائزہ کا سن کر افسوس ہوا، اس نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ یار۔ وقاص جو کہ عائزہ کے نام سن کر دوبارہ کمپیوٹر پر کام کرنے لگتا ہے، وہ محبت کے دعوے کرنے والی کتنی دھوکے باز نکلی۔ وقاص ارسلان کے منہ سے یہ بات سن کر غصے میں کہتا ہے، ارسلان کیا تم یہ کہنے آئے تھے؟ اگر بات ہو گئی ہو تو جاؤں، مجھے کام کرنا ہے۔ وقاص ارسلان کو بے رخی سے کہتے ہوئے دوبارہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ارسلان وقاص کی بے رخی دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتا ہے اور چہرے پر ہلکی سی مسکان سجا کر بات کا آغاز کرتا ہے۔ یار، تجھے وہ لڑکی یاد ہے، نین تارا؟ تو اس سے محبت کرتی تھی اور تو عائزہ کے پیار میں اندھا ہو کر اس کے پیار کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ آج بھی تیری ہاں کی منتظر ہے، اس کے بارے میں سوچ۔ وہ ارسلان بات ہی کر رہا ہوتا ہے کہ وقاص ارسلان کی بات سن کر غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تو جانتا ہے کہ میں عائزہ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ کیسے کہ اسے دیکھ کر، یار تجھے پتا ہے نا، مجھے کسی کو اپنی محبت کا سیر کروانا نہیں چاہتا، لیکن یار میری بات سن، تو میری بات سن۔ ارسلان وقاص کی بات سن کر کہنے لگتا ہے کہ وقاص اس کی بات پیچھے ہی روک دیتا ہے۔ نہیں ارسلان، تو میری بات سن۔ خاموشی سے وقاص کے غصے ہونے سے ارسلان چپ کر جاتا ہے اور وقاص بات کا آغاز کرتا ہے۔ یار، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سے گرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دوسروں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اپنی محبت کا سہرا بنا لیتے ہیں۔ میں تو کسی کو چند لمحوں کے لیے بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ کیسے کسی کو اپنی محبت کا سہرا بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا اس کے سحر میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت سے لپٹ کے وجود نیلے ہو جاتے ہیں اور تاعمر رہائی حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک میں وہ ہوں جس کے حد درجے جذباتیات کی وجہ سے لوگ اپنے دل و دماغ سے بہت جلد منکر ہو جاتے ہیں، چاہے ملاقات سرسری سی ہو یا پھر دیر تک رہنے والے لوگ مجھے بھول جاتے ہیں بہت آسانی سے۔ وقاص ارسلان کو کہہ کر گھر کے لیے نکل جاتا ہے اور ارسلان وقاص کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ مجھے کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ عائزہ تیار ہو کر بیٹھی ہوتی ہے کہ گھر کی ملازمہ اجازت لے کر اندر آتی ہے اور فون عائزہ کو پکڑا کر چلی جاتی ہے، کچھ بتائے بغیر، صرف اتنا کہا کہ آپ کے لیے فون ہے۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ عائزہ ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور پھر فون کان سے لگا کر بولتی ہے، ہیلو عائزہ، میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو تم ایسا کرو کہ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ تم کو ہاسپٹل لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ عائزہ جلال کی آواز سن کر ڈر جاتی ہے اور گلا تر کرتے ہوئے جلال کی بات سنتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ عائزہ جلال کی بات سن کر ہاں کہتی ہے، اور ہاں، میرے 2 گارڈز بھی جائیں گے تمہارے ساتھ تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ، اور ہاں، زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ ورنہ جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں۔ جلال عائزہ کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ عائزہ ڈرتے ہوئے جلال سے کہتی ہے، شاباش، ٹھیک ہے، تم ریڈی رہو، میں بھیجتا ہوں۔ جلال عائزہ کی بات سن کر تیار رہنے کا کہہ کر فون بند کر دیتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہی ملازمہ عائزہ کو جلال کا پیغام دیتی ہے کہ گاڑی آ گئی ہے۔ عائزہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور پیچھے 2 گارڈز کی گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ عائزہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ اچھا ہوا جلال نہ آئے، اب میں ماما کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ عائزہ گاڑی سے نیچے اتر کر اندر جاتی ہے اور ریسیپشن پہ جا کر کمرے کا معلوم کر کے اس طرف
جاتی ہے اور عائزہ کے پیچھے دو گارڈس اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تم لوگ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں، عائزہ گارڈ کو روک کر کہہ کر باہر رہنے کا کہتی ہے اور خود اندر چلی جاتی ہے۔ ماما کیسی ہیں آپ؟ عائزہ نسرین کے پاس جا کر کہتی ہے، میری بیٹی کیسی ہے تو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ نسرین جو کہ بیٹھی ہوئی تھی عائزہ کا چہرہ چومتے ہوئے کہتی ہے، ماما آپ کی بیٹی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ جلال نے مجھ سے عائزہ نسرین کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک دیتی ہے، مجھے سب پتا ہے کہ جلال سے تمہاری شادی کیسے ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ تم بچ گئی تھی، صرف جلال کی وجہ سے۔ وہ دیکھو جلال بھی یہیں ہے، نسرین عائزہ کو بتاتی ہے اور ساتھ ہی سامنے اشارہ کرتی ہے اور عائزہ جلال کے نام سے ڈر کر اپنے پیچھے دیکھتی ہے۔ جلال پیچھے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے عائزہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں غصہ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھی ہوئی تھی کہ نسرین کو کچھ پتہ نہ چلے۔ عائزہ جلال کو غصے میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جی ماما جلال نے صحیح کہا ہے آپ سے، عائزہ نسرین کو گلے سے لگ کر کہتی ہے۔ جلال جو کہ اس سے بیٹھنا محال ہو گیا تھا اٹھ کر عائزہ کی طرف آتا ہے، اچھا آنٹی اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے ملنے۔ عائزہ جو نسرین کے گلے لگی ہوتی ہے کہ جلال اس کو پکڑ کر آنے کا کہہ کر عائزہ کا ہاتھ غصے سے پکڑ کر باہر لے جاتا ہے۔ جلال عائزہ کا ہاتھ غصے میں پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اور عائزہ ڈر کر کچھ نہیں بولتی ہے۔ عائزہ کو گاڑی میں پھینکنے کے انداز میں بٹھاتا ہے اور گاڑی اسٹارٹ کر کے بیچ پر لے جا کر روکتا ہے اور پھر غصے سے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر نکالتا ہے اور گھما کر غصے سے اپنے منہ سامنے کرتا ہے کہ عائزہ گرتے گرتے بچتی ہے۔ میرے کہنے کے باوجود بھی تم بتانے لگی تھی ہاں؟ کیوں؟ جلال غصے میں عائزہ کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے۔ جلال کی آنکھیں غصے میں لال ہو جاتی ہیں۔ ہاں میں بتانے والی تھی ماما کو، عائزہ جلال کا پیچھے دھکا دے کر چلا کر کہتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تھا عائزہ میں کہ وہ نڈر ہو کر کہتی ہے جلال سے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ جلال عائزہ کی بات سن کر اس کی طرف شوق سے دیکھتا ہے۔ آپ سائیکو ہیں، پاگل جو اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، جب چاہا جیسے چاہا استعمال کیا، جب کہو بیٹھو، جب کہو اٹھو، جب کہو سو جاؤ۔ تم نے مجھے ایک گڑیا سمجھ رکھا ہے جس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو، جب چاہو غصہ کرو اور پھر مارو۔ عائزہ آج لگ ہی نہیں رہی تھی نڈر، نہ کہ نڈر سہی پرانی عائزہ۔ ابھی کے ابھی مجھے طلاق چاہیے، تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں میں اس قید سے۔ عائزہ کی طلاق کی بات سن کر جلال غصے میں عائزہ کو زور کا تھپڑ مارتا ہے اور اس سے عائزہ نیچے گرتی ہے، اس کے بازو سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہتا ہے، اچھا تو تم مجھ سے اکتا گئی ہو، اپنے اس عاشق کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہو نا؟ ایک بات سن لو، مجھے تم سے اب موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ طلاق چاہتی ہو نا؟ کبھی نہیں ملے گی طلاق، مر کر بھی نہیں۔ اب تم آزاد نہیں ہو پاؤ گی جلال کی قید سے، کبھی نہیں نکل سکتی، سمجھی؟ چلو گھر، اب تمہارا دماغ اب گھر جا کر ہی درست کروں گا۔ جلال عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور فل اسپیڈ سے گاڑی چلا کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عائزہ گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی اور جلال غصے میں گاڑی فل اسپیڈ چلا کر گھر کے سامنے روکتا ہے اور عائزہ کے ہاتھ پکڑ کر غصے میں اوپر کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا کہ تارا جو کہ جگ میں پانی لے کر کمرے میں جا رہی تھی، جلال کو غصے میں عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جلال عائزہ کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکتا ہے اور غصے سے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر عائزہ کے قریب پھینکتا ہے اور عائزہ جلال کا اس قدر غصہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ تم کو سمجھانے کے باوجود تم نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی، اگر میں تمہارے ساتھ نہیں آتا تو تم بھاگ جاتی ہاں؟ جلال غصے میں عائزہ کو چلا کر کہتا ہے اور بیڈ کے ساتھ پڑا گلاس اٹھا کر سامنے شیشے پر مارتا ہے، جس سے شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور جلال کے اس طرح کرنے سے عائزہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ڈر
کر رونے لگتی ہے اور تارا جلال کے غصے سے بھری آواز سن کر خود ڈر جاتی ہے۔ آج ان کو جلال 2 سال پہلے والا لگا تھا۔ سوری جلال میں عائزہ ڈر کر جلال سے معافی مانگتی ہے کہ جلال عائزہ کے پاس جا کر بیڈ پر اپنے گھٹنے رکھ کر عائزہ کا منہ زور سے پکڑتا ہے۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا میں معاف کر دوں گا؟ جلال یہ کہتے ہوئے عائزہ کو تھپڑ مارتا ہے اور عائزہ کو بیڈ کے ساتھ دونوں بازو لگاتا ہے اور جھک کر کہتا ہے، کل تم جا کر اپنے عاشق سے ملو گی اور اس کو اپنی سچائی نہیں بلکہ جھوٹ کہو گی کہ تم نے میری ماں کو جھوٹ کیوں بولا۔ اور پھر عائزہ جلال کو بتاتا ہے کہ ساری رات سمجھی اگر جھوٹ کیوں بولا اور پھر جلال عائزہ کو ساری بات بتاتا ہے، سمجھیے اگر اس بار کچھ گڑبڑ کی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جلال عائزہ کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، سمجھے؟ جو کرنا ہے کر لو لیکن اس بار نہیں۔ عائزہ جلال کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہتی ہے اور جلال عائزہ کی بات سن کر جنونی انداز میں ہنسنے لگتا ہے اور عائزہ جلال کو حیران ہو کر دیکھتی ہے کہ ہنس کس بات سے رہا ہے۔ تو تم نہیں کرو گی؟ جلال ہنستے ہنستے ایک دم غصے میں دیکھ کر کہتا ہے اور تارا جو کہ تھوڑے دروازے سے دیکھ رہی ہوتی ہے جلال کو عائزہ پر ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر اندر آتی ہے۔ جلال! تارا کے پکارنے پر جلال پیچھے دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ان کو دیکھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے۔ جلال تمہاری ہمت کیسے ہوئی عائزہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ تربیت تو نہیں کی میں نے تمہاری؟ تارا جلال کو غصے سے کہتی ہے اور روتی ہوئی عائزہ کو دیکھ کر، یہ ہمارے میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ بیچ کی بات میں انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ جلال تارا کو غصے سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تارا جلال کو کھینچ کر تھپڑ مارتی ہے اور جلال اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے سے دیکھتا ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے میری نظروں کے سامنے سے۔ تارا جلال کو جانے کا کہتی ہے اور پھر جلال غصے سے عائزہ کی طرف دیکھ کر باہر چلے جاتا ہے۔ عائزہ آئی ایم سوری، آج جلال نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ جلال پہلے ایسا نہیں تھا۔ تارا عائزہ کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے اور عائزہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا مطلب آپ کا؟ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تارا عائزہ کو اپنا ماضی بتاتے ہوئے کہتی ہے، 2 سال پہلے؟ ماما کہاں ہیں آپ؟ جلال تارا کو آواز لگاتے ہوئے ڈھونڈتا ہوا کچن میں جاتا ہے، ماما آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو کب سے آواز لگا رہا ہوں۔ تارا کھانا بنا رہی تھی کہ جلال کو سامنے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے، رکو اور یہ کھیر کھاؤ، مجھے پتا تھا تم اس دفعہ بھی فرسٹ آؤ گے۔ تارا جلال کو کھیر میں پکڑاتے ہوئے کہتی ہے اور وہ مدر انڈیا، اوہ واو مدر انڈیا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جلال تارا کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، ماں ہوں تمہاری، کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ چلو اب فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، تارا جلال کو کہتی ہے اور جلال بھاگ کر اوپر فریش ہونے کے لیے چلے جاتا ہے۔ تارا شاہنواز کو فون کرتی ہے کہ جلال کے بارے میں بتا سکے۔ شاہنواز ہم کب تک یوں چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ شاہنواز آفس کے ساتھ منسلک کمرے میں اپنے سیکرٹری کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ شاہنواز کے قریب بیٹھ کر اس کے شرٹ کے بٹن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، بس جان، بہت جلد ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، مگر اب شاہنواز ملائکہ سیکرٹری کا نام کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کال آنے لگتی ہے۔ شاہنواز کال آ رہی ہے، فون اٹھا لیں۔ ملائکہ شاہنواز کے پیچھے ہٹنے پر کہتی ہے اور شاہنواز اس وقت فون کی مداخلت پسند نہیں آتی اور بیزاری کے ساتھ فون اٹھاتا ہے۔ ہیلو شاہنواز، میں کب سے کال کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ تم کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہو؟ ہاں میں میٹنگ میں ہوں، بزی تھا، کیا آفت آ گئی ہے جو کال کر رہی ہو تم رات سے؟ رات کو بات کرتے ہیں، اب فون مت کرنا۔ شاہنواز غصے سے تارا کو کہہ کر فون بند کر دیتا ہے اور تارا ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہے اور روتے ہوئے فون رکھتی ہے۔ ماما کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟
ماما کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جلال فریش ہو کر کچن میں جاتا ہے کہ کھانا کیوں نہیں لگایا، مگر تارا کو روتے دیکھ کر ان کو گلے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، کچھ نہیں بیٹا، آپ باہر جاؤ، ہم ابھی کھانا لگواتے ہیں۔ تارا جلال سے آنکھ چراتے ہوئے کہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ ماما آپ نے پاپا کو کال کی تھی، مگر انہوں نے سنے بغیر آپ کو ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ جلال غصے سے تارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لینے دیں، آج آمنے سامنے بات ہو کر رہے گی۔ جلال غصے سے کہتا ہے، نہیں نہیں بیٹا، میرے بچے ایسا نہیں کرتے، وہ میٹنگ میں ہیں، بزی تھے، میں اس لیے غصہ ہو رہے تھے، تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ تارا جلال کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اور پھر کھانا کھانے لگتی ہے۔ نہیں میرے بیٹے، ایسے نہیں کہتے، وہ میٹنگ میں بزی تھے، اس لیے غصہ ہو رہے تھے، تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ تارا جلال کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اور پھر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ شہنواز رات کو نشے میں گھر آتا ہے۔ تارا شہنواز کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر ان کی طرف جاتی ہے۔ شہنواز، آپ نے شراب پی ہے آج؟ تارا، جو کہ شہنواز کو گرنے سے بچاتی ہے، کہ ان کے پاس سے شراب کی اسمیل آتی ہے۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے تھوڑی سی پی میں نے۔ شہنواز تارا کو اپنی طرف کھینچ کر کہتے ہیں، شہنواز چھوڑیں مجھے، آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں۔ تارا شہنواز کو اپنے قریب کر کے جھکنے لگتا ہے۔ ملائکہ، یہ کس گناہ، آج تو تم خود قریب آ گئی تھی میرے۔ شہنواز تارا کو ملائکہ سمجھتے ہوئے اس کو صوفے پر گراتا ہے، جو خود تارا پر جھکنے لگتا ہے کہ تارا شہنواز کو چلاتے ہوئے پیچھے کرتی ہے کہ تارا کے چلانے کی آواز سن کر جلال باہر آتا ہے۔ شہنواز کو تارا کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھ کر اس کی طرف غصے سے جاتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے زبردستی کرنے کی؟ ہاں؟ جلال غصے میں شہنواز کو تارا سے پیچھے کرتا ہے کہ شہنواز جو کہ نشے میں تھا پیچھے کی طرف گر جاتا ہے۔ ابے تو کون ہے سالے؟ ملائکہ کا پہلا شوہر ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ شہنواز نشے میں جلال کی گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ تارا اور جلال شہنواز کی بات سن کر شاک ہو جاتے ہیں، اور تارا روتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے، اور جلال شہنواز کو صوفے پر دھکا دیتا ہے کہ وہ ادھر گر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ماما دروازہ کھولیں۔ جلال پریشانی میں دروازہ بجاتا ہے، پر تارا دروازہ نہیں کھولتی اور دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ کر رونے لگتی ہے، اور جلال غصے میں شہنواز کی طرف آتا ہے اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھاتا ہے، پر زیادہ پینے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آتا، اور جلال غصے میں ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے رات گزر جاتا ہے۔ شہنواز کو صبح ہوش آنے لگتا ہے کہ جلال ان پر گلاس کا پانی پھینکتا ہے، اور شہنواز اپنے اوپر پانی گرنے کی وجہ سے جلدی اٹھتا ہے اور سامنے کھڑے جلال کو دیکھتا ہے غصے میں۔ یہ کیا حرکت کی ہے تمہیں؟ تمیز نہیں اپنے باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ شہنواز غصے سے اٹھ کر جلال کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تم باپ کے رہنے کے لائق ہو؟ کس کے ساتھ راتیں رنگینی کر رہے تھے؟ جلال غصے میں اپنا گریبان سے شہنواز کا ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ شہنواز غصے میں جلال پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ تارا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور تارا کو دیکھ کر اس پر غصہ ہونے لگتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں کیسے باپ سے باتیں کر رہا ہے۔ شہنواز غصے میں جلال پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ تارا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور تارا کو دیکھ کر اس پر غصہ ہونے لگتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں کیسے باپ سے باتیں کر رہا ہے، یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ شہنواز تارا پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میری تربیت ہی ہے کہ آپ اس وقت گھر میں موجود ہیں۔ کل رات کس کا نام لے کر میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے؟ تارا کے پوچھنے پر ایک پل کے لیے شہنواز جلال کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر مٹائی سے کہتا ہے، ملائکہ نام ہے اس کا، اس سے پیار کرتا ہوں میں، اور ہم نے کل ہی شادی کی ہے، اور میں اور ملائکہ آج کی فلائٹ سے ملک چھوڑ کر امریکہ جا رہے ہیں۔ شہنواز تارا کو کہہ کر کمرے میں جانے لگتا ہے کہ جلال ان کے راستے میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جانا ہے، جاؤ شوق سے، مگر یہاں کا ایک سامان بھی نہیں لے جانے دوں گا، ان کے کپڑے باہر پھینک دیے گا۔ جلال شہنواز کو روکتا ہے اور نوکر کو آواز لگا کر کپڑے سمیت شہنواز کو باہر نکال دیتا ہے، اور شہنواز غصے میں چلے جاتا ہے۔
اس دن کے بعد سے میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ جلال بھی آہستہ آہستہ ایسا ہوتا گیا، مجھے خبر تک نہیں ہوئی، اور جب ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب حال کی باتیں۔ عائزہ، جلال برا نہیں ہے، ہو گیا ہے، مگر تم اس کو اپنے پیار سے پہلے جیسا بنا سکتی ہو۔ میں نے جلال کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون کی حد تک پیار دیکھا ہے، اس کو پہلے جیسا بنا دو پلیز۔ تارا عائزہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے اور پھر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ اور عائزہ جلال کے بارے میں سوچتے ہوئے وہیں سو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ صبح عائزہ جاگ دیر سے کھلتی ہے اور جب اپنے آس پاس نظریں دوڑاتی ہے تو جلال کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر نیچے جاتی ہے، ناشتہ کا کہنے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کل کے بارے میں سوچتی ہے کہ جلال کچھ بھی کہے بغیر آفس چلے گئے۔ حیرت ہے کہ اتنے میں ناشتہ لگ کر نوکرانی چلی آتی ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ تارا کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ آنٹی میں اندر آ جاؤں؟ عائزہ دروازہ کھٹکھٹا کر کہتی ہے۔ آنٹی میں اندر آ جاؤں؟ عائزہ دروازہ کھٹکھٹا کر کہتی ہے۔ تارا جو کہ بک پڑھ رہی تھی عائزہ کو اندر آنے کا کہتی ہے۔ کیسی ہے اب طبیعت تمہاری؟ تارا عائزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے طبیعت کا پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہوں آنٹی، وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں شاپنگ پر چلی جاؤں؟ عائزہ تارا سے جانے کا پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، پر جلال کے آنے سے پہلے ہی آ جانا۔ تارا عائزہ کو اجازت دیتے ہوئے جلدی آنے کا کہتی ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی شکریہ۔ عائزہ ان کو شکریہ کہہ کر باہر گاڑی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تیار تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ سنو، گاڑی اس ایڈریس پر لے جاؤ، عائزہ ڈرائیور سے کہتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے کہ دو گارڈز آ کر کہتے ہیں میم جلال سر نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں جہاں بھی جائیں گی۔ میم میں ان میں سے ایک گارڈ کہتا ہے اور عائزہ گہرا سانس لے کر چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ وقاص اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ریسیپشن پر سے لڑکی فون کرتی ہے۔ سر آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ کون ہے، نام کیا ہے؟ وقاص اس سے نام پوچھتا ہے تو ان کا نام عائزہ ہے۔ وقاص عائزہ کا نام سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر ان کو اندر بھیجنے کا کہتا ہے۔ عائزہ دروازہ کھول کر جیسے اندر آتی ہے وقاص کو دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے اور وقاص عائزہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہنے آئی ہو تم؟ وقاص طنز بھرے انداز میں کہتا ہے۔ وقاص میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تم جلال سے دور رہو، وہ بہت خطرناک ہے، اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، مجھے مارتا ہے اور ماما سے بھی ملنے نہیں دیتا، تم ان کا دھیان رکھنا۔ وقاص عائزہ سے روتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں میں کیا تمہیں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں جو تم یہ جھوٹی کہانی سنا کر اب کون سی چال چل رہی ہو جلال کے ساتھ مل کر؟ وقاص عائزہ کو غصے میں کہتا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو وقاص، میں تو عائزہ بول رہی ہوتی ہے کہ وقاص ہاتھ کے اشارے سے روک دیتا ہے پھر عائزہ بس عائزہ اب اور نہیں، دروازہ اس طرف ہے تم جا سکتی ہو۔ وقاص عائزہ کو باہر دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عائزہ اپنے آنسو صاف کر کے نکل جاتی ہے اور پیچھے پیچھے گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ عائزہ وقاص کے الفاظ عائزہ کے کانوں میں گونجتے ہیں اور پھر گارڈز بھی بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ جلال گھر جلدی آ جاتا ہے اور عائزہ کو ناپاگل غصے میں سگریٹ پیتے ہوئے انتظار کرتا ہے کہ عائزہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آتی ہے جلال کو سامنے دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ جلال آج جلدی کیسے آ گیا؟ کہاں گئی تھی تم؟ جلال سگریٹ بجھاتے ہوئے عائزہ سے پوچھتا ہے۔ وہ میں شاپنگ پر گئی تھی، عائزہ جلال کو ڈرے بینا کہتی ہے۔ جلال اٹھ کر عائزہ کے سامنے آتا ہے اور پاکٹ سے لاکٹ نکال کر گلے میں پہناتا ہے۔ کیسے لگا یہ تمہیں؟ تمہارے لیے لیا تھا پر موقع نہیں ملا دینے کو، آج مل گیا۔ عائزہ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا ہے، چلیں کھانا کھا لیں، آپ نیچے چل کر۔ عائزہ جلال کو کھانا کھانے کا کہتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے اور جلال بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے چلے جاتا ہے کہ کھانا کھا کر جلال کمرے میں آتا ہے کہ عائزہ کا فون رنگ کرنے لگتا ہے جو کہ جلال کے پاس ہوتا ہے۔
جلال جیسے ہی فون اٹھاتا ہے وقاص بولنے لگتا ہے، ہیلو عائزہ، اب تم میرے آفس مت آنا، تمہاری وجہ سے اتنا تماشا ہو گیا اور تم جلال کو پاگل کہہ رہی ہو جس سے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، اب پلیز میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ وقاص یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے اور عائزہ جو اندر آتی ہے کہ جلال کو فون رکھتے دیکھ کر بیڈ کی طرف جاتی ہے کہ جلال روکتا ہے، رکو، یہ تم آج کہاں گئی تھی؟ جلال عائزہ کے پاس آ کر غصے سے پوچھتا ہے، وہ شاپنگ پر گئی تھی، آپ کو بتایا تو تھا میں نے۔ عائزہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے، اچھا تو شاپنگ پر گئی تھی۔ جلال عائزہ کو غصے سے تھپڑ مارتا ہے۔ عائزہ بیڈ پر گر جاتی ہے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جلال کی طرف دیکھتی ہے۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو ہاں؟ جلال عائزہ کے بال پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عائزہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ جلال عائزہ کو ایک اور تھپڑ مارتا ہے، پھر جھوٹ، تم اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی، بولو کیوں گئی تھی؟ جلال عائزہ کو چلا کر پوچھتا ہے اور بالوں پر گرفت سخت ہو جاتی ہے۔ عائزہ درد کے مارے اپنے بال جلال سے چھڑوانے لگتی ہے، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے عاشق کے پاس نکلو، میرے گھر سے نکلو، جاؤ بدچلن عورت۔ جلال عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جاتا ہے اور گیٹ کھول کر باہر پھینکتا ہے۔ عائزہ نیچے گرے جلال کی طرف دیکھتی ہے کہ اتنے میں آسمان پر بجلی کڑکنے لگتی ہے۔ جلال دروازہ کھولیں، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ جلال پلیز دروازہ کھولیں۔ جلال عائزہ دروازے پیٹتے روتے ہوئے جلال چلا کر جلال کو پکارتی ہے، مگر جلال دروازہ بند کر کے اوپر کمرے میں آ جاتا ہے۔ جلال پلیز دروازہ کھولیں۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے ہوئے سنسان سڑک کی طرف دیکھتی ہے، پر جلال نے جیسے اپنے کان بند کر لیے ہوئے تھے، اتنا سنگدل ہو گیا تھا کہ اس کو اتنا احساس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، عزت ہے، اس کو سڑکوں پر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عائزہ روتے ہوئے سڑک پر بارش میں بھیگتے ہوئے جا رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور جلال اپنے کمرے میں بیٹھا عائزہ کی بینڈٹ میں کیمرے سے سب دیکھ رہا تھا جو اس نے لگوایا تھا۔ وقاص آج لیٹ ہو گیا تھا کہ آفس سے وہ پیدل آ رہا تھا، عائزہ پیچھے پیچھے اور وقاص آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ عائزہ کو چکر آتے ہیں اور پھر وہ سڑک کے سائڈ پر گر جاتی ہے اور وقاص جو آگے چل رہا تھا کسی کے گرنے کی آواز سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور دوڑتے ہوئے پاس جاتا ہے تو عائزہ کو اس وقت سڑک پر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور جلال جو سب دیکھ رہا تھا وقاص کے آنے پر غصے سے بیڈ پر ہاتھ مارتا ہے۔ عائزہ آنکھیں کھولو۔ وقاص عائزہ کے گال پر تھپتھپاتے ہوئے آواز دیتا ہے، پر عائزہ ہوش میں نہیں آتی۔ وقاص اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور گھر جا کر صوفے پر لٹا دیتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی کے چھڑکے مارتا ہے اور عائزہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ وقاص اٹھ کر عائزہ کے لیے کافی بنانے جاتا ہے اور عائزہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وقاص کافی لے کر آتا ہے کہ عائزہ وقاص کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اپنی شرٹ کی زپ کھول کر کندھے سے نیچے کرتی ہے۔ عائزہ کو ایسا کرتے دیکھ کر اپنا منہ پیچھے کر لیتا ہے۔ وقاص میری طرف دیکھو۔ عائزہ وقاص کو پیچھے منہ کرتا دیکھ کر کہتی ہے۔ وقاص عائزہ کی طرف جیسے ہی دیکھتا ہے اس کے جسم پر جا بجا مارنے کے نشان دیکھ کر اور غصے کی کیفیت سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ تم کو میری بات پر یقین نہیں تھا نا وقاص؟ دیکھ لو، اس کی ظلم نے ظلم کی انتہا کر دی اور آج دیکھو مجھے گھر سے نکال دیا کسی کے بتانے پر کہ میں تم سے ملنے گئی تھی۔ عائزہ روتے ہوئے وقاص کو کہتی ہے، عائزہ میں نے جو دیکھا جو سنا اس پر یقین کیا۔ تم مجھ کو کہتی رہی کہ وہ ایک جلاد ہے، سائیکو، پاگل ہے، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ وقاص روتے ہوئے کمرے میں چلے جاتا ہے اور عائزہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ تم یہ مریم کا ڈریس پہن لو۔ وقاص عائزہ کو ڈریس دے کر دوبارہ کچن میں چلے جاتا ہے اور عائزہ کپڑے چینج کر کے باہر آ جاتی ہے۔ وقاص اور عائزہ آمنے سامنے بیٹھ کر کافی پی رہے تھے کہ وقاص تھوڑی دیر بعد بولتا ہے، عائزہ تم جلال سے طلاق لے لو۔ تم کب تک اس کا ظلم سہتی رہو گی؟ میں کسی وکیل سے بات کروں گا۔ وقاص عائزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، نہیں وقاص،
جلال مجھے مر کر بھی اپنے قید سے رہا نہیں کرنے دے گا۔ مجھے اب مرتے دم تک اس کا ہر ظلم برداشت کرنا ہے، اور تم میری وجہ سے جلال سے دشمنی مول نہ لو۔ عائزہ وقاص کو کہتی ہے اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہے، اور وقاص عائزہ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جلال، جو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل بیڈ پر پھینکتا ہے اور اٹھ کر غصے میں چکر لگاتا ہے، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گردن ٹیڑھی کر کے جنونی انداز میں ہنستا ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ وقاص عائزہ کو مجھ سے طلاق دلوائے گا، یہ عائزہ کو مجھ سے دور کرے گا۔ تم تو میری نظر میں ایک چیونٹی جتنے ہو، جیسے میں اپنے ہاتھ سے یوں مسل دوں گا۔ جلال اپنی 2 انگلی کو آپس میں ملاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اس کو گھر سے کیا نکالا؟ وہ تو اپنے عاشق کے پاس چلی گئی، میرے خلاف سازش کرے گی۔ لگتا ہے اس کی زبان بند کرنی ہی ہوگی، ورنہ تو یہ میرے سر پر ناچے گی۔ آج تک ایسا کوئی بھی شخص پیدا نہیں ہوا جو جلال کی قیمتی چیز اس سے چھین لے۔ میں اس شخص کو جو میری چیز چھینتا ہے اپنی جان سے جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان ہے، میرا پیار ہے، اگر یہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب کل ایک ٹریلر تو دکھانا ہی پڑے گا وقاص کو، اس کو بھی پتہ چلے کہ جلال کیا چیز ہے۔ جلال شیشے میں دیکھ کر کہتا ہے، اور پھر غصے میں شیشے پر ہاتھ مار کر توڑ دیتا ہے۔ جلال جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے ناشتہ کی میز پر آتا ہے۔ تارا شہنواز پہلے سے ہی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جلال کو اکیلا آتا دیکھ کر تارا جلال سے عائزہ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جلال، عائزہ کہاں ہے اور آئی نہیں نیچے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تارا جلال سے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ وہ رات کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہہ رہی تھی کہ ماما سے ملنا ہے، تو میں اسے چھوڑ آیا رات کو، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اس کا خیال کرنے کے لیے، آپ بس اپنے شوہر پر نظر رکھیں کہیں پھر سے۔ جلال تارا کو کہتا ہے کہ شہنواز کی طرف تنخیر نظرانہ انداز میں دیکھ کر تارا سے کہتا ہے۔ شہنواز جو کہ ناشتہ کر رہے تھے، جلال کی بیہودہ بات سن کر غصے میں پلیٹ زمین پر مارتے ہیں۔ جلال، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ شرم نہ آئی؟ میرا نہ صحیح مگر اپنے باپ کا تو رشتہ ہے نا، اس لحاظ سے تو تھوڑی عزت کر لو۔ شہنواز غصے میں کھڑے ہو کر جلال کو کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے واک آؤٹ کرتے ہوئے، اور تارا ابھی اپنا سر نفی میں ہلا کر چلی جاتی ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جلال آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد وقاص کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنے گارڈز کے ہمراہ۔ تم جب میں اشارہ کروں گا تو اس کی خاطر تواضع کرنا، سمجھے؟ جلال اپنے گارڈز کو سمجھا کر گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے، اور پیچھے گارڈز کی گاڑی نکلتی ہے۔ ہم عاشق کتنا عجیب ہے، یہ جنون سے کتنا قریب ہے، کبھی اشک پلکوں پہ رک گئے، کبھی پورا دریا بہا دیا۔ عائزہ کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ وقاص دروازہ کھول کر اندر آتا ہے۔ عائزہ وقاص کے دکانے پر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ عائزہ، ایک بار سوچ لو، تم جلال سے طلاق لے لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جلال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وقاص عائزہ کو پھر سوچنے کا کہتا ہے۔ وقاص، تم جلال کو نہیں جانتے، میں نے اس کا پاگل پن دیکھا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو پلیز۔ اب شاید مر کر ہی اس کی قید سے رہا ہوں گی، عائزہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ عائزہ، تم میری بات کو نہیں سمجھ رہی ہو۔ وقاص عائزہ کے بازو سے پکڑ کر کہتا ہے۔ عائزہ بھی غصے سے بولتی ہے، وقاص تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، میں نے گزارا ہے ایک ایک پل اس کے ساتھ۔ تم عائزہ وقاص کے ہاتھ پیچھے کر کے روتے ہوئے کہتی ہے۔ عائزہ، ادھر دیکھو میری طرف، ہم پولیس کی مدد لیں گے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ وقاص عائزہ کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وقاص، اب مجھے چلنا چاہیے، اگر جلال کو پتہ لگ گیا میں یہاں ہوں تو وہ تمہیں اور مجھے نہیں چھوڑے گا۔ عائزہ وقاص کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنے ریفرز لوگوں کے کمرے سے نکلتی ہے، اور وقاص عائزہ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ عائزہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، اپنے سامنے جلال کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے پتھر کی ہو جاتی ہے، اور وقاص عائزہ کو دروازے کے پاس روکا دیکھ کر باہر دیکھتا ہے، اور وقاص کی ہوائیں اڑ جاتی ہے۔ وقاص عائزہ کو دروازے کے پاس روکا دیکھ کر باہر دیکھتا ہے، اور وقاص کی ہوائیں اڑ جاتی ہے جلال کو دیکھ کر۔ جلال غصے میں دونوں کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وقاص عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے کرتا ہے، اور خود آگے آ کر جلال کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔
عائزہ وقاص کو ایسا کرنے سے پریشان ہو جاتی ہے اور جلال یہ دیکھ کر غصے میں ہنستا ہے اور پھر وقاص کے تھوڑا چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے کہتا ہے، تم کو کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح عائزہ کو اپنے پیچھے چھپا کر مجھ سے بچا لو گے؟ جلال وقاص کو کہتے ہوئے پیچھے سے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنے ساتھ لگتا ہے۔ جلال کی سختی عائزہ اپنے بازو پر محسوس کر کے کانپ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ عائزہ کو جلال سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں الگ کر سکتی۔ عائزہ صرف اور صرف جلال ملک کی ہے۔ جلال وقاص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، وقاص نے بھی جلال کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے جنون دیکھا تو کانپ گیا مگر ظاہر نہیں کیا۔ گارڈز اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا تاکہ یہ عائزہ کے پاس جانے سے بھی پہلے 100 دفعہ سوچے۔ جلال عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر گارڈز کو کہتے ہوئے گاڑی کی طرف جاتا ہے اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ جلال، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، پلیز اپنے گارڈز کو بولو کہ مت مارے وہ وقاص کو۔ جلال، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے، جلال پلیز۔ جلال عائزہ جلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے۔ جلال عائزہ کو تڑپ وقاص کے لیے دیکھ کر غصے میں گاڑی گھر کے سامنے روکتا ہے اور پھر غصے کی انتہا پر پہنچ چکا تھا اس کی طرف لال آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ واہ، اپنے اس عاشق کے لیے پیار کیسے ابل رہا ہے، اور میں جو تمہیں چاہتا ہوں، میرا کیا؟ ہاں عائزہ، میرے دل میں تمہارے لیے پیار نہیں ہے؟ جلال عائزہ کے بال کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ عائزہ روتے ہوئے جلال کی بات سنتی ہے۔ میری آنکھوں میں تمہیں کبھی اپنے لیے پیار نظر نہیں آیا؟ جس طرح تم وقاص کے لیے رو رہی ہو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ دل کرتا ہے کہ جلال عائزہ کو کہتے ہوئے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور عائزہ ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ جلال گاڑی سے نکل کر عائزہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینک دیتا ہے اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی پستول نکال کر عائزہ کی طرف کرتا ہے۔ عائزہ جلال کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو میں اپنے آپ کو مار دیتا ہوں اور تم ساری زندگی جیل میں گزارنا۔ جلال اپنے گلے پر پستول رکھ کر عائزہ کو کہتا ہے۔ اس وقت جلال جنونی ہو گیا تھا۔ جلال کو اپنی گردن پر پستول رکھے دیکھ کر عائزہ ڈر کر روتے ہوئے ناک میں سر ہلاتی ہے۔ جلال عائزہ کو ڈر سے کانپتے دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنی پستول کا رخ عائزہ کی طرف کرتا ہے۔ تمہیں کیا لگا میں اپنے آپ کو مار دوں گا؟ ہاں 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 ہاں، بہت ہی کوئی بیوقوف ہو تم۔ پھر میں تمہیں ہی مار دوں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ تم رہو گی نہ وقاص۔ جلال کہتے ساتھ ہی اپنی پستول عائزہ کے سر پر رکھتا ہے۔ عائزہ کا چہرہ ڈر کے مارے سفید ہو جاتا ہے اور روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ڈر کر جلال پستول لوڈ کرتا ہے اور پھر ٹھا کی آواز آتی ہے۔ عائزہ جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتی ہے تو ڈر کر جلال کی طرف دیکھتی ہے جو کہ جلال نے اپنے منہ سے آواز نکالی تھی اور عائزہ کو ڈرتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنستا ہے۔ یہاں کہاں ہوتا ہے سیزر؟ کچن والا وہی ہوتا ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ عائزہ جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتی ہے تو ڈر کر جلال کی طرف دیکھتی ہے جو کہ جلال نے اپنے منہ سے آواز نکالی تھی اور عائزہ کو ڈرتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنستا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ڈر گئی، چھی چھی چھی۔ یہ نہیں نوچو، نہیں نوچو، نہیں میرا نہیں نوچو نا، میرا چیز ہے۔ ڈر گئی، چھی 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 چھی۔ جلال ملک کی زوجہ محترمہ ڈر گئی۔ جلال جنونی انداز میں ہنس کر کہہ رہا تھا عائزہ کو اور عائزہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جلال سے ڈرتے ہوئے تیز تیز روتی ہے۔ ارے ارے، رونا نہیں میری جان، یہ تو میں تمہارے ساتھ تھوڑی سی گیم کھیل رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے دور جانے کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچو گی۔ جلال عائزہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ جلال جیسے ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے عائزہ کے ہونٹوں پر جھکتا ہے تو عائزہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے بیڈ پر
اور جلال عائشہ کو بے ہوش دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو کر ہنستا ہے۔ ہاں 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 ہاں، صحیح ہے، اب تو یہ قابو میں رہے گی۔ جلال ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جلال کے گارڈز ان کے جانے کے بعد وقاص کو بہت مارتے ہیں۔ وقاص اپنے بچاؤ کے لیے ان کو بھی مارتا ہے، مگر ان میں سے ایک گارڈ نے پیچھے سے وقاص کے سر پر ڈنڈا مار دیتا ہے اور پھر وقاص کو خون میں لت پت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔